मौलवी को इतना फ़ायदा होगा, उसे पता होगा ये जाग रहे हैं, सिर्फ इतना फ़ायदा, इसके अलावा और इतना पता होता है ये लोग जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, तवज्जो है। आपको कितना फ़ायदा हुआ? अब जो कौम अपने फ़ायदे का काम भी ना करे तो उस कौम को क्या कहा जाए? बात वही है, आजकल बड़ा मशहूर ज़माना जुमला है, आपने सबसे पहले, आपने सबसे पहले, ठीक है वो 1400 साल पहले घोड़े पे था, हम 1400 साल बाद भी घोड़े पर हैं, आपने घबराना नहीं है। उनका मजहब बदल गया, अकीदा बदल गया, अंदाज बदल गया, किरदार बदल गया, तस्वीर बदल गई, तसव्वुर बदल गया, ख्याल बदल गया, अपनों को छोड़ दिया, आबा अजदाद को छोड़ दिया, रस्मों को छोड़ दिया, रिवायतों को छोड़ दिया। अब पलट कर इधर आओ, हमने अबू बकर नहीं छोड़ा, उमर नहीं छोड़ा, उस्मान नहीं छोड़ा, अली नहीं छोड़ा, तला नहीं छोड़ा, जुबैर नहीं छोड़ा, मुआज़ नहीं छोड़ा, मुअज़्ज़ज़ नहीं छोड़ा, खुबैब नहीं छोड़ा, खब्बाब नहीं छोड़ा, सहाबा नहीं छोड़े, अहले बैत नहीं छोड़े, इज्जत नहीं छोड़ी, इकराम नहीं छोड़ा, मनकबत नहीं छोड़ी, वफादारी नहीं छोड़ी, अज़मत बयान करना नहीं छोड़ी, ज़िक्र नहीं छोड़ा, तज़किरा नहीं छोड़ा, और की अज़मत पे कटना नहीं छोड़ा, कुर्बान होना नहीं छोड़ा, लहू देना नहीं छोड़ा, हाथ कटवाना नहीं छोड़ा, गर्दन कटवाना नहीं छोड़ा, जेलों में जाना नहीं छोड़ा। हम आज भी वही हैं, वो बदल गए, पता चला हमारे पास जो दीन आया वो मुकम्मल है, उनका कल भी गलत था, आज भी गलत है, क़यामत तक गलत है। हमारा बदला छुपा, जोर से, रावी बदला, जोर से, बताने वाला बदला, जोर से, बयान करने वाला बदला, जोर से। आप आज मेरे महबूब का फरमान सुनते हो, फरमान जब सुनते हो नाम मेरे महबूब का आता है, उसके फौरी बाद आता है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन, यानी पैगाम देने वाले वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों से महबूब को देखा है। और यहाँ वाक़िए करबला ही लिखने वाला वो है जो इस वाक़िए के 1 साल बाद पैदा हुआ है। बात समझ आ रही है? यहाँ शहादत हुसैन जिसने तारीख में लिखी वो उस वक़्त पैदा हुआ जब वाक़िए करबला को 1 साल का अरसा। आप बताओ, वीडियो का ज़माना था, इंटरनेट का दौर था, वाक़िए करबला फेसबुक पे लाइव चला था, जोर से, तुझे कैसे पता चला था? ये कहीं ना कहीं तो कहेगा ना कि मुझे बताने वाले, ये कहीं ना कहीं तो कहेगा ना मुझे बताया हजरत हुसैन के बड़े बेटे ने। जानते हो बड़े बेटे को? हजरत हुसैन के बेटे को जानते हो ना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन जानते हो? बेटा किसका है? जोर से और जोर से। वाक़िए करबला में सिर्फ महफूज रहने वाला ये बच्चा, बच जाने वाला बस यही था, जिसका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन, बस इसके अलावा और कोई हम तक पहुंचा तो ज़ैनुल आबिदीन से पहुंचा। और तुझे जिसने बताया वो पैदा ही साल बाद हुआ। अब बता सही बात किसकी होगी? जिसने देखा होगा, जो मौजूद होगा, सारा वाक़िया जिसकी आंखों के सामने हुआ होगा, या उसे पता होगा जिसका रावी साल बाद आया है? ये साल बाद तो पैदा हुआ होगा, फिर उसके बाद ये अपने बचपन में रहा होगा, फिर लड़कपन बचपन को क्रॉस करके जवानी तक जब इसे शऊर आया होगा तब लिखा होगा। कम से कम 10 साल तो, यानी तेरे पास वो रिवायत पहुंची जो 10 साल पुरानी। कितने साल? 10 साल। और बयान ऐसे करता है जैसे आंखों से लाइव देख रहा था, ऐसे बयान करता है, ऐसे बताता है जैसे मौजूद था। हमारे कराची के बहुत बड़े खतीब है मौलाना ताज मोहम्मद हनफी साहब, वो गुफ्तगू के दौरान कहते हैं ऐसे बयान करता है जैसे देख रहा था। कंजर, जब तू मौजूद था बचाया क्यों नहीं हुसैन को? भाई जब तू देख रहा था तूने कुछ किया क्यों नहीं? आज दावेदार है, आज ऐलान करता है, कहता है मैं हुसैनी, मोहब्बत
کیا تجھے پتا تھا اور تجھے عورتوں کا پتا تھا کیا 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 ہوا کیسے کیا کیسے ہوا تجھے تو سب پتا تھا تو بتا تو نے حسین کے لیے کیا کیا ہم سے پوچھ ہم نے کیا کیا تو نے غلط بیان کیا ہم نے تیرے بیان کو رد کیا تو نے غلط بیان کیا ہم نے تیرے بیان کا بائیکاٹ کیا تو نے کہا ایسے ہوا میں نے کہا جھوٹ ہے تو نے کہا یوں ہوا میں نے کہا جھوٹ ہے تو نے کہا ایسے ہوا میں نے کہا جھوٹ ہے تیرے بیان کو رد کیا اللہ کی قسم رد کرنے والے یوں رد نہیں کرتے کوئی دلیل رکھتے ہیں تو رد کرتے ہیں ایسے رد نہیں کرتے بدر کا میدان ہے بچوں کو بتایا جا رہا ہے یہ جو کس پہ بیٹھا ہے جنا والا کے جوانوں کس پہ بیٹھا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہے یہ کون ہے ابو جہل کون ہے اللہ کرے مل کر بولو ملک پاکستان میں ابو جہل کو کافر کہنے پہ پابندی نہیں کون ہے ہاتھ اٹھا کے لہجہ حق نواز میں بولو کون ہے ابو جہل کون تھا 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 پکی بات ہے اللہ کی قسم ہمیں اس طرح یقین اور اعتماد ہے صبح سورج نے نکلنا ہے نا انکار کوئی نہیں کر سکتا ابو جہل کافر تھا ہے اور قیامت تک رہے گا انکار کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا ہوا تھا ابھی میرا ہاتھ نیچے نہیں آیا بچے دوڑ پڑے بچے یہ تلوار اٹھا نہیں سک رہے تھے چھوٹے بچے تھے تلوار گھسٹتی جا رہی ہے بچے دوڑ لگا رہے میں نے پوچھا بچوں کیا کرو گے ہزاروں کی تعداد میں کافر ہیں آپ کیسے لڑو گے وہ کہتے ہیں ہزاروں سے سروکار نہیں ہے آج یا اس دھرتی پہ ابو جہل رہے گا یا ہم رہیں گے بچے دوڑ پڑے ایک بچے نے گھوڑے کے پاؤں پہ وار کیا گھوڑا زمین پہ گر گیا گھوڑے کا بچہ بھی بلکہ گھوڑے کا بچہ بھی نہیں کہا جائے گا گھوڑے کی توہین ہو جائے گی یہ کافر زمین پہ گرا اور جب کافر زمین پہ گرا بچوں نے اگلا وار اس کی گردن پہ کیا ایک سینے پہ چڑھ گیا ایک نے وار گردن پہ کیا تھے بچے اس وقت کے سب سے بڑے کافر کی گردن کو تن سے جدا کر دی تاریخ نے لکھا ہے علماء نے لکھا خطیبوں نے بیان کیا وائزین نے بیان کیا دنیا کو بتایا آج لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں یہ چھوٹے ہیں ان کا قد چھوٹا ہے میں نے کہا گھبراؤ نہیں نسبتیہ بدر کے میدان میں معاذ اور محفظ سے ہیں یا جگ میں سونے والے حق نواز سے ہیں اسے ہے قد کے چھوٹے ضرور ہیں بچے ضرور ہیں مانتے ہیں انکار نہیں ہے کچے نہیں ہیں پکے ہوئے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں کھلونا سمجھ کے نہ توڑو ہمیں آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے ہی آزمائے ہوئے ہیں بچے ضرور ہیں چھوٹے ضرور ہیں پر صحابہ کے غلام ہیں صحابہ کے دیوانے صحابہ کے نوکر ہیں صحابہ کے چوکیدار ہیں صحابہ کے پروانے صحابہ کے مستانے ان سے محبت ہے ان سے پیار ہے ان سے عقیدت ہے ان کا احترام ہے کیوں کہ انہیں قرآن میں پڑھا ہے قرآن کے لفظوں میں پڑھا ہے سپاروں میں پڑھا ہے آیاتوں میں پڑھا ہے رکوع میں پڑھا ہے قرآن میں پڑھا ہے تلاوت کی ہے نہ صرف تلاوت کی ہے بلکہ تلاوت کے ساتھ سمجھا بھی ہے یہ کون ہے ان کی عظمت کیا ہے مقام کیا ہے رتبہ کیا ہے شان کیا ہے خوبی کیا ہے اچھائی کیا ہے عزت کیا ہے احترام کیا ہے رتبہ کیا ہے اور ان کی عزت کو پوچھنا چاہتا ہے یا خدا سے پوچھ یا مصطفیٰ سے پوچھ جن کی عزت اور عظمت خدا اور مصطفیٰ سے ملے وہ کون ہے اور زور سے
اور زور سے، گرجدار آواز سے، اور زور سے، وہ کون ہے؟ اللہ جو زبان صحابہ کہیں وہ کسی کمی کے سامنے وہ سر نہ جھکے. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ قرآن میں جو ہے وہ کون ہے؟ قرآن میں جو ہے وہ کون ہے؟ زبور میں جو ہے وہ کون ہے؟ انجیل میں جو ہے وہ کون ہے؟ ایمان میں جو ہے وہ کون ہے؟ نظریہ میں جو ہے وہ کون ہے؟ سوچ میں جو ہے وہ کون ہے؟ فکر میں جو ہے وہ کون ہے؟ آغاز جو ہے وہ کون ہے؟ ابتدا جو ہے وہ کون ہے؟ امتیاز جو ہے وہ کون ہے؟ جرت والے جو ہے وہ کون ہے؟ بہادر جو ہے وہ کون ہے؟ غیرت والے جو ہے وہ کون ہے؟ جری جو ہے وہ کون ہے؟ داماد مصطفیٰ جو ہے وہ کون ہے؟ سسر مصطفیٰ جو ہے وہ کون ہے؟ جنت کے مالک جو ہے وہ کون؟ 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 صحابہ ہیں اور میرے محبوب پہ تن من دھن سے فدا ہیں. حضور کو ضرورت پڑی نا مال کی، حضور نے اعلان کیا یاروں میں. ایک یار آیا 3 حصے لے آیا، 1 حصہ چھوڑ آیا. محبوب نے قبول کیا. سوال کیا عمر کیا لائے ہو؟ عمر کیا لائے ہو؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ 1 حصہ چھوڑ آیا ہوں، 3 حصے لے آیا ہوں. یار ابو بکر آ گیا. ابو بکر یوں نہیں پوچھا محبوب نے کیا لائے ہو. محبوب نے کہا ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کم سے کم تجھے اسی جملے سے سمجھ لینا چاہیے ابو بکر ہے کون. یوں ہی نہیں مسلح پہ آ گیا. ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضور نے ابو بکر سے پوچھا. ابو بکر نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا ہے، باقی سب لے آئے. باقی سب اور دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے اللہ آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو. ربا مال ابو بکر کا ہو، خرچ حضور کریں تو اپنا سمجھ کے. اللہ بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے ہو. اللہ نے خواہش پوری نہیں کی. رب نے کہا ہوگا نا ابو بکر مانگا بھی تو نے اس رب سے ہے جس رب کے خزانے میں جو یہ مانگ رہا ہے وہ ایک ہی ہے. پھر تیری خواہش کو ایسا پورا کروں گا، تجھے ایسے ساتھ رکھوں گا، ایسے جوڑوں گا، ایسے ملاؤں گا، بلکہ نانا سارے پردے ہٹا کر تیری گود میں سلا دوں گا. کائنات کے کافر ڈھونڈتے رہیں گے، ابو بکر دیدار کرتا رہے گا. سارے کافر ڈھونڈ رہے تھے نا. ابو جہل نے کہا مجھے پتہ ہے کہاں چلے گئے، مجھے تو پتہ ہے نا کہاں چلے گئے. میں نے کہا کچھ اسی سے سیکھ لو، اسے تو پتہ ہے، اسی سے کچھ سیکھ لو. وہ کہہ رہا ہے جہاں ابو بکر ہوں گے وہیں مصطفیٰ ہوں گے. اب تو کہے ابو بکر نہیں ہے اچھا، عمر نہیں ہے اچھا. میں تجھ سے پوچھتا ہوں ابو بکر عمر اچھے نہیں ہیں، اچھے ہیں کون؟ اچھے دکھاؤ، اچھے دکھاؤ، خوبصورت دکھاؤ، خوبصورت دکھاؤ، نمایاں دکھاؤ، ممتاز دکھاؤ، کائنات کے عظیم لوگ دکھاؤ. یہ نہیں تو کون ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ زور سے اور زور سے، آواز سے. کوئی دکھا سکتا ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ پکی بات ہے، پکی بات ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا. تو پھر زبان حق نواز سے سنو. ابو بکر اور عمر، کہنے والا کہتا ہے مجھے عمر اچھا نہیں لگتا. میں نے ہمیشہ 6 سال کے عرصے سے میں ایک اعلان کرتا آ رہا ہوں، اور میرا اعلان یہ ہے کہ جسے ابو عمر اچھا نہیں لگتے وہ اپنی عمر نہ گزارے. وہ کہتا نا عمر اچھے نہیں ہے، عمر چھوڑ دے. عمر جو عمر چھوڑے گا کیا ہو جائے گا؟ یہ میں آج ساری نفرتوں سے نکل کر تنقیدی ذہن نہیں، اپنے اکابر کے نقش قدم پہ کھڑا ہو کر اسے کہہ رہا ہوں عمر نہیں اچھا لگتا، عمر چھوڑو، چھوڑ دو عمر. تمہیں عمر اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں یہ عمر نے دی ہے. کیا کہتا ہے؟ عمر نے دی ہے. میں نے کہا تجھے تو نام سے محبت ہے نا، یا اس عمر کا نام بدل.
وہ کہتا ہے میں نے بدل لیا. میں نے کہا کیا رکھا؟ کہتا ہے زندگی. کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا نام زندگی ہے، لیکن بازار میں جہاں جائے گا تجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا تیری زندگی کتنے سال ہے. سوال کیا ہوگا؟ کیا سوال ہوگا؟ کیا سوال ہوگا؟ اس کا بچہ پیدا ہوا نا، اسے بازار لے گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، بازار لے گیا. دکان پہ پہنچے نا، اسے چیز چاہیے، بیٹا جو پسند کر وہ تجھے لے دوں گا. باپ ہے نا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. باپ ہے نا، بچہ تو کہہ رہا ہے یہ میرا باپ ہے، میں بچے کی مان لیتا ہوں، باقی اپنے بڑوں کی مانوں تو تو نہیں ہے. اپنے بڑوں کی مانوں تو اس کا باپ نہیں ہے. کہنے والا کہے گا مولوی صاحب کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا کنواز کا بیٹا بغیر دلیل کے کھڑے ہوتا ہی نہیں ہے. اور دلیل یہ ہے حضرت، پچھلے محرم میں کراچی میں ایک شخص نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. اس توہین کے جواب میں صحابہ کے غلاموں نے اس پر قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور FIR کرائی. FIR میں جہاں سب کچھ لکھا تھا ابو کا نام نہیں تھا. سب کچھ تو تھا پر ابو کا نام زور سے زور سے. اس سے جب لکھنے والے نے پوچھا نا نام بتاؤ تو اس نے کہا لکھو نامعلوم. کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ وہ اس کی FIR بھی بڑے گروپوں میں واٹس ایپ میں اس وقت چلتی رہی، آپ نے شاید دیکھی ہو. اس میں لکھا تھا والد. پتہ چلا کہ اس کا ابو. میں نے کہا جب پتہ چلا کہ اس کا ابو نہیں ہے تو پھر میرے مرشد اکنواز کی بات کو ماننا پڑے گا کہ جس نے 36 سال پہلے جنگ کی سرزمین پہ نہیں بلکہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں چوک پہ کھڑے ہو کر، چوراہے پہ کھڑے ہو کر، بازار میں کھڑے ہو کر، ایوانوں میں کھڑے ہو کر، روڈوں پہ کھڑے ہو کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر، محلہ میں کھڑے ہو کر اس نے تنتناتے ہوئے کہا تھا، بغیر خوف کے کہا تھا، صحابہ کو نہ مانتا ہو حلالی ہو سکتا. زور سے زور سے زور سے. صاحب توجہ توجہ. اور تیری کمی میں پوری کر دوں. میں کردہ نا تیری کمی پوری. تو کیوں خام خواہ اپنا سر دیواریں مار رہا؟ میری آواز زیادہ ہوگی اس کی زیادہ ہوگی؟ میں نے کافر کہا نہیں کہا؟ 1400 سال پہلے والے کو بھی کہا اور ان کے بچوں کو بھی. زور سے اور زور سے اور زور سے. اب اس نے جس کا نام لیا وہ بچ گیا؟ وہ چھوٹ گیا؟ وہ رہ گیا؟ بھائی جب اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اکنواز کا بیٹا کسی کو کافر کہے نا تو دنیا جانتی ہے کہا کسے جا رہا ہے، مخاطب کون ہے. ایسا ہی ہے، بچنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تیری جوانی میں برکت دے، تجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کام ہی ہمارا ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا مانتی ہے، اس کی FIR بتا رہی ہے صحابہ کا نہیں ہے، مومن مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا پھر میرے مرشد نے صحیح کہا تھا نا، اس نے کہا تھا صحابہ کا نہ ہو اور پھر مسلمان ہو. وہ بڑے خطیب آج کل کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں صدیق مومن نہیں ہے تو کون ہے؟ کہتے ہیں نا صدیق پہ اعتراض، عمر فاروق پہ اعتراض، عثمان غنی پہ اعتراض. میں نے کہا بات وہی ہے کہ ایک بیٹے نے اپنی امی سے پوچھا، امی وزیر اعظم صاحب، چلو میں نہیں کہتا ایسا نہ ہو کسی کو برا لگ جائے، اگر ہمارے علاقے کا یہ جو نمبردار ہے یہ مر گیا تو کون بنے گا؟ یہ نمبردار مر گیا تو کون بنے گا؟ اس نے کہا بیٹا اس کا بیٹا بنے گا. ظاہر سی بات ہے. امی بالفرض وہ بھی مر گیا، اس نے کہا اس کا بیٹا بنے گا. امی اگر وہ بھی مر گیا، امی کہتی ہیں بس تیرے جو پیٹ میں درد ہے نا میں سمجھتی ہوں، نہیں یہ سارے مر جائیں گے، تو اکیلا بچے گا، تو نے نہیں مرنا، اور اگر تو بچ بھی گیا میری بات لکھ، یہ سارے مر جائیں آپ نے نہیں بننا.
آپ نے نمبردار زور سے آپ نے نمبردار تو پھر میں آج والے کو کہتا ہوں نا خلیفہ اول بن چکا مسلح مل چکا کندھوں پر اٹھا چکا نبوت کو غار تک پہنچا چکا نبی کے ساتھ سو چکا نبی کے ساتھ سو چکا روزے میں سو چکا جنت میں سو چکا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض جنت میں سو چکا اس کی عظمت اور ہے مقام اور ہے رتبہ اور ہے شان اور ہے صداقت اور ہے امانت اور ہے دیانت اور ہے رتبہ اور ہے پاکیزگی اور ہے تدبر اور ہے معیار اور ہے نظر سے دیکھ اور ہے دل سے دیکھ اور ہے دماغ سے دیکھ اور ہے عقیدہ سے دیکھ اور ہے نظریہ سے دیکھ اور ہے آنکھ کھول کے دیکھ اور ہے نظر آئے تب دیکھ نظر نہ آئے تب دیکھ اندھا ہے تب دیکھ بہرا ہے تب دیکھ گنگا ہے تب دیکھ پاگل ہے تب دیکھ دیوانہ ہے تب دیکھ پروانہ ہے تب دیکھ مجنون ہے تب دیکھ ساحل ہے تب دیکھ پاکستانی ہے تب دیکھ غیر ملکی ہے تب دیکھ دیوبندی ہے تب دیکھ بریلوی ہے تب دیکھ اہل حدیث دیکھ تب دیکھ مومن ہے تب دیکھ مسلمان ہے تب دیکھ اگر آج کا بدترین کافر بھی ہے آنکھ کھول کے دیکھ نظروں سے دیکھ اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھ نبی کے ساتھ روزے میں اللہ نے جسے قیامت تک کے لیے صلا دیا ہے اس کا نام ابو بکر ہے بن چکے ہیں اساس بن چکے ہیں نظریہ بن چکے ہیں سوچ بن چکے ہیں فکر بن چکے ہیں آج مومن کے دلوں میں بس چکے ہیں آج مومن کے کلیجوں میں بس چکے ہیں آج مومن کے نظریے میں بس چکے ہیں آج مومن کے عقیدے میں بس چکے ہیں اور جب مسئلہ صحابہ کی عزت کا آ چکا ہے پھر بریلوی اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی میدان میں یکسر ہو کے کھڑے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو دشمن صحابہ علیحدہ ہے عاشق صحابہ ساتھ ہے دشمن صحابہ علیحدہ کھڑا ہے عشاق کے صحابہ ساتھ کھڑے ہیں ہاتھوں میں ہاتھوں ڈال کے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے چھوٹے موٹے سب اختلاف ایک طرف ابو بکر کی عزت پہ سب متفق ہیں عمر کی عظمت پہ سب متفق ہیں عثمان کے مقام پہ سب متفق ہیں اور میرے محبوب کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اللہ کے رسول نے سوال کیا ابو بکر میری آخری بات ابو بکر دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے آپ کو اچھا نہیں کہیں گے آپ پہ اعتراض کریں گے آپ پہ تنقید کریں گے آپ کو برا بھلا کہیں گے ابو بکر کچھ ایسے بھی ہوں گے ابو بکر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ماؤں سے دودھ کے قطرے بخشوا کے نکلیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آخری مرتبہ گھر پہ نظر ڈال کے نکلیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے تیری عزت کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے تیرے عزت اور مقام کے لیے اپنے بیوی بچوں کو کہہ کے نکلیں گے آ گیا تو تمہارا نہیں آیا تو زندگی گزار لینا جنت میں ملاقات ہوگی کچھ ایسے بھی ہوں گے ابو بکر جو آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کریں گے آپ اسے کیا دو گے ابو بکر آپ کیا دو گے ابھی یہ بات چل رہی تھی نا حضرت عمر آ گئے حضور نے یہی سوال عمر سے کر لیا عمر آپ کیا دو گے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ابو بکر نیکیوں کا چوتھا حصہ دے گا کتنے حصے نیکیوں کا چوتھا حصہ ابو بکر دے گا عمر نے کہا ابو بکر چوتھا دے گا عمر پیچھے نہیں ہٹے گا عمر بھی چوتھا دے گا
عمر بھی چوتھا حصہ دے گا. یہی باتیں چل رہی ہیں, میں آپ کو کسی اور جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں. امی عائشہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان پہ جتنی نیکیاں چمک رہی ہیں, آپ کے یاروں میں کوئی ایک ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان سے زیادہ ہوں؟ اللہ کے نبی نے جواب میں کہا, عائشہ میرے یاروں میں عمر وہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. امی کا چہرہ دیکھا, اللہ کے نبی نے, لگتا ہے عائشہ کچھ اور سننا چاہتی ہے, میں نے جواب اور دے دیا. پھر جواب میں کہا, عائشہ آپ بتاؤ کیا کہتی ہو؟ امی نے کہا, اللہ کے نبی میں سوچ رہی تھی آپ نام لوگے ابو بکر کا, آپ نے نام لیا عمر کا. اللہ کے نبی نے جواب میں کہا, اگر ابو بکر کی نیکیوں کو دیکھنا چاہتی ہے, پھر عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں, ابو بکر کی غار والی ایک رات کا مقابلہ. اتنی نیکیاں. حضور نے خود ہاتھ اٹھا کے کہا, ربا سب کے احسان اتار دیے, رہ گیا ابو بکر. کون رہ گیا؟ زور سے محبت والوں کون رہ گیا؟ پیار کرنے والوں کون رہ گیا؟ دیوانوں کون رہ گیا؟ مستانوں کون رہ گیا؟ میرے لیے نہ بولو, میرے بڑوں کے لیے نہ بولو, حق نواز ایثار و مختار و ضیاء اور اعظم و حیدری و ندیم کے لیے نہ بولو, اپنی آخرت کے لیے بولو, قبر کے لیے بولو, نیکیوں کے لیے بولو, اپنے اعمال کے لیے بولو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولو, محبوب کو خوش کرنے کے لیے بولو. کون رہ گیا؟ ابو بکر رہ گیا. اور وہ ابو بکر کہے, ربا چوتھا حصہ دوں گا. کتنا حصہ دوں گا؟ چوتھا حصہ دوں گا. جب صدیق اکبر نے کہا نا چوتھا حصہ دوں گا, میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا کل قیامت کا میدان ہوگا, رب صدیق اکبر کو اجازت دے گا, ابو بکر بلاؤ اور دیتے جاؤ. ابو بکر بلاؤ اور دیتے جاؤ. صدیق اکبر آواز لگا کے کہیں گے, حضرت نانوتوی ادھر آئیے, ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. حضرت بخاری ادھر آئیے, ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. حضرت لکھنوی ادھر آئیے, ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. حضرت سندھی ادھر آئیے, ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. حضرت گمانوی ادھر آئیے, ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. حضرت درخواست ادھر آئیے, ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. دنیا کے لوگوں, اللہ کے نبی موجود ہوں گے, صحابہ موجود ہوں گے, عرش والا خدا دیکھ رہا ہوگا. ابو بکر آواز لگا کے کہے گا, حق نواز ادھر آؤ, ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جاؤ. ایثار ادھر آؤ, ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جاؤ. مختار ادھر آؤ, اعظم ادھر آؤ, فاروقی ادھر آؤ, حیدری ادھر آؤ, ندیم ادھر آؤ, صحابہ کے غلاموں ادھر آؤ, صحابہ کے پروانوں ادھر آؤ, صحابہ کے مستانوں ادھر آؤ, امی عائشہ کے بیٹوں ادھر آؤ. ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جاؤ. حق نواز کو ابو بکر نیکیوں کا چوتھا حصہ دے. دنیا کے لوگوں, آج کوئی کہے نہیں مانتا, آج کوئی کہے اعتراض کرتا ہوں, آج کوئی کہے اچھا نہیں سمجھتا, یہ باڑ میں جائے, یہ جہنم میں جائے. آنکھ کھول کے دیکھو, حق نواز سے لے کر کے ایثار تک, اور ایثار سے لے کر کے ندیم تک, سارے شہداء جنت میں عیش کر رہے ہیں. فیصل آباد قریب اس شہر میں رہنے والا عرفان شہید بھی آج جنت میں موجود ہے. کیا پوچھنا چاہتے ہو, کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کا غلام جنت میں نہ ہو سکتا؟ ہو سکتا. کہتے ہیں کوئی کسی کا مہمان آئے تو مہمان کو گھر میں بٹھایا جاتا ہے. صحابہ جنت کے مالک ہیں, صحابہ کا گھر جنت ہے, اور یہاں سے جو مہمان جائے گا گھر میں جائے گا یا کہیں اور جائے گا؟ گھر میں. گھر کیا ہے؟ پکی بات ہے, گھر جنت ہے. ارادے جن کی پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا, نہیں کرتے شراب عشق نہیں بدلی, جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے,
ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے، صرف نام بدلتے، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، وہ مالک نہیں